अस्सलाम वालेकुम सीरियटन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करेंगे जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हमेशा याद रखें कि हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और तब तक हम किसी और को कुछ नहीं कह सकते जब तक हम खुद को बेहतर नहीं कर लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक हमेशा हम सोचते हैं कि कोई और क्या कर रहा है, किसी और ने किस तरह से किसी चीज़ को हैंडल किया या मैनेज किया। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बारे में सोचें, अपने आप को बेहतर करें, अपने कंट्रीब्यूशन का ख्याल रखें, सोचें कि आप किस तरह एक्ट करें। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो कभी भी उस चीज़ से कतराएं नहीं। और अगर हम सब ये फैसला कर लेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को और कम्युनिटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मेरा पैगाम वालिदैन के नाम, अपने बच्चों पर तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें। ये हमारी नस्ल मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से तबाह हो चुकी है। पहले तो माँ बाप तवज्जो दिया करते थे अपने बच्चों पे। आज अब्बा को पता नहीं, अम्मा को पता नहीं कि हमारा बेटा रात को कितने बजे सोता है, क्या देखता है। ये हमारी आने वाली नस्ल तबाह हो रही है। माँ बाप की ज़िम्मेदारी सिर्फ उनको खाना खिलाना नहीं है, इनकी ज़िम्मेदारी जहन्नम की आग से बचाना भी इन माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे इल्तिमास करूँगा सोने से पहले अपने बच्चों से मोबाइल ले लिया करो ताकि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा कर सकें। अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते रहें, अपने आप को बेहतर करते रहें, अपनी गलतियों से सीखते रहें। गलतियां हम सब करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अपने फेलियर से सीखना चाहिए, अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। कभी भी अपनी एक गलती को या एक फेलियर की बेसिस पे अपनी पूरी ज़िंदगी को ठहरा नहीं देना चाहिए। आई थिंक हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए उससे सीखें, अपने आप को बेहतर करें। अगली दफ़ा अपने आप को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि आप कहाँ पे गलत हो सकते हैं, कहाँ पर हो सकता है कि आप बेहतर कर सकते हैं अपने आप को। और हमेशा उस एक प्रोसेस को, एक ग्रोथ को अपनी ज़िंदगी में जारी रखें। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही सर्दी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो गया है, क्योंकि धुंध ने जो है अपने डेरे जमा लिए हैं। फैसलाबाद में सूरज मियाँ निकले तो ज़रूर है, लेकिन धुंध जो है उसने उन्हें अपनी ओढ़ में जो है वो छुपा लिया। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 96% है, जबकि हवाएं जो है वो बिल्कुल साकिन हो चुकी हैं। हवाएं चलने की वजह से जहाँ शहर फैसलाबाद का मौसम जो था वो सर्द होता था, लेकिन वहीं अब हवाएं साकिन होने की वजह से भी फैसलाबाद का मौसम जो है वो तो सर्द ही है, लेकिन हवाएं जो हैं उनका सिलसिला कुछ वक्त तक जो है वो थम गया है। अगर बात करें महकमा मौसमियात की आने वाले दिनों की बारिश जो है फैसलाबाद में होगी कि नहीं, तो आने वाले दिनों में बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम जो है इस तरह से सर्द और खुश रहेगा और जो धुंध है वो भी बढ़ेगी। तो शहर फैसलाबाद जो है तिबी माहिरीन की तरफ से अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें ताकि खुद को जो है वो महफूज रखा जा सके बीमारियों के साथ, सांस की बीमारियों के साथ, और इस सर्दी के मौसम को जो है वो खूब इंजॉय किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना फैसलाबाद शहर का मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। एंड ऑफ कोर्स जब दिसंबर के एंड की या जनवरी के स्टार्ट की बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी तक आई थिंक मौसम काफ़ी सर्द रहता है। तो अपने आप को कवर रखें, बाहर निकल रहे हैं तो कोई ना कोई जैकेट, स्वेटर या शॉल लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अपनी हाइड्रेशन का खास तौर पर ख्याल रखें, गर्मी हो या सर्दी हो हमें हाइड्रेशन नहीं भूलनी चाहिए। और हमेशा कोशिश करें सन प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल करें। एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि सूरज निकला हुआ है या गर्मी या धूप है तो आपको सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। दिन के थ्रू आउट हर कुछ घंटे के बाद सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। सन डैमेज इज़ वेरी वेरी रियल और अभी महसूस नहीं होता, बट अलॉन्ग टाइम जब आप अपने 30s या 40s में पहुंचते हैं तो आपको रियलाइज़ होने लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो अभी से ख्याल रखें अपनी स्किन का। आगे बढ़ते हैं,
اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ڈفرینٹ طرح کے ٹیلنٹڈ لوگوں کی پروفائلز اینڈ کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف میں کچھ چیزیں اچیو کی ہیں. اینڈ آئی تھنک جب اسپیشلی ہم آج کی ینگ جنریشن کو دیکھتے ہیں کتنے ٹیلنٹڈ ہے, کتنا پوٹینشیل ہے, اور ایون دو اتنی لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں, کئی دفعہ بہت ساری ڈفرینٹ ہرڈلز یا آبسٹیکلز ان کے راستے میں چیلنجز موجود ہوتے ہیں, بٹ پھر بھی وہ اپنے آپ کو رکنے نہیں دیتے, اپنے آپ کو ٹھہرنے نہیں دیتے. آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ نہ صرف ایک بہت ہی اچھی ڈبیٹر ہیں بٹ آلسو ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس وقت. اینڈ آئی تھنک اٹ آلویز کمز ڈاؤن ٹو کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے ٹیلنٹ کو لے کر چلتے ہیں, کس طرح سے اپنی گروتھ کو کبھی رکنے نہیں دیتے ہیں, اینڈ کیا آپ میں وہ اسکلز ہیں, کیا آپ اپنی اسکلز کو بلڈ کرتے رہتے ہیں. تو آج اسی حوالے سے بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ آج انزل افتخار بندیشہ موجود ہیں جو کہ نہ صرف ڈسٹرکٹ لیول ڈبیٹ کمپٹیشن ونر ہیں بلکہ اس کے ساتھ آلسو آف کورس وائرل گرل آن سوشل میڈیا بھی. آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. تھینک یو سر. اینڈ آف کورس جیسے میں بات کری تھی, آئی تھنک اپنی اسکلس کو لے کر چلنا اپنے ساتھ بہت لائف میں ضروری ہوتا ہے. آپ کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے پیچھے کیا کہانی تھی, کب آپ نے ڈیسائیڈ کیا اچھا میں اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہوں, کس نے آپ کی ہیلپ کی اس پروسیس میں, اور فائنلی پھر اس ویڈیو کے بارے میں بھی بات کریں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. ایکچولی دیکھیں کسی بھی کوئی بھی سکسیس پرسن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اکیلا کچھ اچیو کر سکتا ہے. دیر از اے بگ ڈیل آف پرسنز بیفور ہر. میرے ایکچولی اردو کے ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے اس کمپٹیشن کا کہا کہ کمپٹیشن آ رہا ہے آپ پارٹیسپیٹ کریں. مجھے یہ تھا کہ میرے ایگزامز آنے والے ہیں تو میں نہیں کرتی, پھر ماما نے کہا کریں. پھر اوبویسلی میرے اسکول نے مجھے یہ 10 اسپرٹ گرامر اسکول سسٹم میں اسٹڈی کرتی ہوں, انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کریں, ٹرائی کریں. میں ایکچولی ارلی چائلڈہڈ سے اسپیچز وغیرہ اسٹیج از ناٹ اے نیو تھنگ فار می. آئی واز ان نرسری کلاس وین آئی ون پوئم کمپٹیشنز. دین میں پریویس اسکول میں بھی الائنس کمپٹیشنز میں جاتی رہی ہوں, لیکن یہ ڈسٹرکٹ کمپٹیشن اٹ واز ریئلی ٹف. تو میں پھر میری ٹیچر کو میں نے کہا, انہوں نے مجھے اسکرپٹ لکھ کے دیا, انہوں نے مجھے تیاری کروائی. دین تحصیل لیول پہ میں گئی, ادھر سے میں نے ون کیا. اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹ پرائیویٹ کا تھا, وہاں پہ میں گئی. اینڈ جب ڈسٹرکٹ لیول کی بات آئی تھی, لائک اٹ واز ریئلی این انبلیویبل اچیومنٹ فار می, بیکاز اب مجھے یقین نہیں تھا کہ میں ون کر سکتی ہوں. لیکن دیکھیں پیرنٹس کی دعائیں, ٹیچرس کی دعائیں, فرینڈس کی دعائیں تھی ساتھ, تو یہ میں نے کمپٹیشن کیا. لیکن یہ ہے کہ اس پہ وہاں پہ پریس تو اوبویسلی کافی زیادہ تھا کہ یہ وائرل وغیرہ. ویسے بھی سوشل میڈیا سے میری فیملی کا ایکچولی کوئی لنک نہیں ہے. تو وہاں پہ کسی نے نا یہ وہاں پہ کوئی آئی تھنک سو کوئی نیوز چینل تھا, تو 7 نیوز آئی تھنک سو انہوں نے یہ نا کوئی ایک کلپ تھا وہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ پوسٹ کر دیا. تو وہ ایک لائن تھی آج کل کرنٹ افیئرس پہ تھی, تو وہ وائرل ہو گئی. کوئی پری پلان وغیرہ نہیں تھا. اینڈ وٹ واز دیٹ فیلنگ جب آپ نے دیکھا اچھا یہ میری ویڈیو ہے اینڈ اٹس گوئنگ وائرل, کیا ریئیکشن تھا؟ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ یہ میری ویڈیو ہے. بالکل انبلیویبل تھا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ویڈیو ایون تو اتنی وائرل ہو سکتی ہے, بٹ اٹ وینٹ گڈ. اچھا, آئی ڈو تھنک کہ جس طرح سے آپ ڈبیٹ کر رہے تھے, آئی ہیو سین دیٹ ویڈیو ایکچولی, اینڈ ابھی ہماری آڈینس بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیشن کے ساتھ. سو ہاؤ ڈو یو میک دیٹ ہیپن, بیکاز یوزلی آپ ڈلیور کر رہے ہوتے اگر کوئی چیز, تو اس میں اتنی چھوٹی ایج میں اتنا پیشن, اتنا ایموشن لے کر آنا بہت مشکل ہوتا. ایگزیکٹلی. ایکچولی اسپیچ از ایز اے اسپیکر اٹس مائی پیشن. یو کین سے دیٹ کہ دس کوالٹی ان می از انہیریٹیڈ. میری فیملی, میری پھپھو, میرے فادر, دے آل ور دا بیسٹ اسپیکرز ان دیئر ٹائم. سو چھوٹے ہوتے سے گھر میں پھپھو اسپیچز کرتی تھی, پاپا ڈبیٹس کرتے تھے, تو وہ ایک انوائرمنٹ آپ کا گھر میں بن جاتا ہے. تو میں اس وجہ سے میرا انٹرسٹ ہے اس میں, دیٹس وائی. اینڈ یہ ٹاپک کس نے سلیکٹ کیا, اسپیچ کس نے لکھی؟ ٹاپک میری میم ہے اسکول میں, میم راشدہ چودھری, انہوں نے اور میں نے مل کے سلیکٹ کیا. انہوں نے اسکرپٹ لکھا, سارا اسکرپٹ انہوں نے لکھا ہے, اور تیاری بھی انہوں نے کروائی. کچھ انسٹرکشنز پیرنٹس سے لی, پھپھو وغیرہ سے لی, تو کافی لوگ تھے. پیرنٹس نے کیا سجیشنز دیے, کیا ایڈوائس دی؟ پیرنٹس, مائی فیملی از ویری سپورٹیو, ایکچولی ویری سپورٹیو. میرے پاپا نے تو بہت ہیڈک لی تھی. پہلے نہیں, جب پاپا کو پتا چل گیا نا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جا رہی ہے,
پاپا نے بہت ہیڈیک لی اس چیز کی. پاپا نے پھپھو کو کال کی, اسے دیکھے اس کا یہاں پہ تلفظ غلط ہے, یہ ورڈ کا ایسے تلفظ. ایون تو جب میں صبح جا رہی تھی پاپا نے کہا کہ یہ ایک ورڈ ہے خاک, آپ نے خاک نہیں خاک بولنا ہے. اتنا پاپا نے اس چیز پہ فوکس کیا. اور آپ کی پھپھو نے کیا ایڈوائس دی؟ میری پھپھو نے تو مجھے آپ کہیں کہ اردو کی میری پھپھو ٹیچر ہے, SST ٹیچر ہے, اور ان کے ساتھ جو ان کی کولیگ تھی وہ یہ ججمنٹ وغیرہ کا ان کا تھا. تو پھپھو نے تو مجھے آپ کہہ لیں کہ کافی ایڈوائس دی. دیٹ واز ناٹ اونلی دی ون. کافی کیا ان کی ایڈوائس تھی؟ اینڈ پبلک اسپیکنگ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وٹ ڈو یو تھنک از موسٹ امپورٹنٹ؟ ایکچولی پبلک اسپیکنگ میں اکارڈنگ ٹو می آپ کی ورڈنگ, آپ کا اسکرپٹ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں, آپ کس طرح سے, آپ کا لہجہ. مطلب فار ایگزامپل ایک آپ کا سینٹینس ہے, اس کو آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو آپ اسے بول رہے ہیں کہ مطلب یہ چیخنے والے لہجے میں, تو دس از ناٹ فیئر. تو مطلب آپ کا اسکرپٹ اور آپ کا لہجہ, یہ دونوں چیزیں میچ کرنی چاہیے. اینڈ کس طرح میچ کیا, کتنا ٹائم دیا پریکٹس کرنے کے لیے؟ پریکٹس کرنے میں مجھے آلموسٹ 15 days ملے تھے تحصیل لیول پہ, پھر اس کے بعد آلموسٹ 1 week مجھے ڈسٹرکٹ تک, اور پھر اس کے بعد فائنل تک 2-3 دن تھے. اینڈ یہ جو ویڈیو ہے یہ فائنل سے ہے؟ اچھا. اینڈ وٹ واز دیٹ مومنٹ لائک جب آپ ڈیلیور کر رہے تھے اینڈ یو ہیڈ, آئی تھنک ود اینی کمپٹیشن آپ کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے, کس طرح پریشر کو نہیں لیا آپ نے اپنے اوپر, لائک نہیں بھائی میں نے اچھا کرنا ہے, دیٹس مائی فوکس؟ مجھے مطلب پریشر تو میں نے واقعی نہیں لیا, تو کیونکہ مجھے گھر میں ٹیچر میری میم نے مجھے کہا آپ نے بالکل بھی انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہونا, آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے, یو ول, تو آ جاتا ہے کانفیڈنس ایسے. اینڈ کیا یہ سم تھنگ ہے جو کہ آپ اپنے لائف میں آگے لے کر جانا چاہتے ہیں؟ لائف میں ایز اے اسپیکر آئی وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ اسپیکر ان مائی فیوچر. ناٹ اونلی کہ ڈبیٹس وغیرہ میں, کمیونیکیشن اسکلز, آئی وانٹ گڈ کمیونیکیشن اسکلز ان می. اینڈ آپ کے لیے وٹ ڈز دیٹ مین کہ اچھی کمیونیکیشن اسکلس ہونا؟ بیسیکلی اچھی کمیونیکیشن اسکلز دیکھیں, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ شو کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں تو آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو, اپنے انسٹیٹیوشن کو پریزنٹ کرتے ہیں, تو مطلب آپ نے صرف اپنے آپ کو نہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کے پیچھے. سو دیٹس وائی کمیونیکیشن اسکلز. اینڈ آف کورس ریپرزینٹیشن از ویری امپورٹنٹ. آئی ڈو تھنک کہ جب آپ لائف میں آگے جاتے ہو تو آپ اپنے آپ کو, آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی اور لوگ آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں. گڈ کمیونیکیشن اسکلز ڈو ٹیک یو الاٹ فردر. آپ کو لائف میں کہیں پہ بھی, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, اگر آپ کے پاس اچھی کمیونیکیشن اسکلز ہیں تو آپ پریٹی مچ کہیں پر بھی ایکسل کر سکتے ہیں. آپ کی جب ٹیچر نے آپ کو کہا کہ اچھا یہ ٹاپک ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر اسکرپٹ لکھا جائے, تو وہ کیسا ڈسکشن تھا, کس طرح سے ٹاپک آپ نے فائنلائز کیا؟ ایکچولی 6 ٹاپکس تھے, ہم لوگوں نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ ہم لوگ یہ ٹاپک لیں. کچھ ٹاپک بہت کامن تھے اور کچھ پہ ہمیں یہ تھا, میم نے کہا کہ ایسے ٹائپ ہو جائے گا, تو میم نے کہا کہ مجھے اس پہ مٹیریل اچھا مل سکتا ہے, تو اوبویسلی اسکرپٹ میم نے لکھنا تھا, تو میں نے میم کو کہا ایز یو وش. تو ہماری یہ ڈسکشن تھی آلموسٹ 30 to 40 منٹس کی, تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا تبھی کھڑے. اینڈ اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے اسکرپٹ لکھ کے آپ کو رف ڈرافٹس دکھائے, یا کس طرح سے وہ؟ میم نے اسکرپٹ لکھا, پوری رات جاگ کے میم نے اسکرپٹ لکھا. آفٹر مطلب ڈیٹ میم اسکرپٹ لے کر آئی, میں نے مجھے دکھایا, میں نے پڑھا, بہت چینج کی. مطلب پہلے جو اسکرپٹ تھا, مطلب آپ کہہ لیں کہ میری اسپیچ اس میں سے 70% ہوگی. مطلب ساتھ ہم نے کہا چلے ہمارا اوریجنل اسکرپٹ ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم لوگوں نے جو میم نے اسپیچ لکھی تھی وہ آلموسٹ 7 منٹس کی تھی, میرے پاس ٹائم تھا 4 to 5 منٹس, تو پھر کافی زیادہ اس میں سے میں نے کٹ کی, کچھ لائنز ایڈ کی, میم نے کروائی, ایڈ کی, کٹ کی, سو اس طرح. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آئی تھنک ہمیشہ جب آپ اسکول کے انیشیل کلاسز میں ہوتے ہو یا پرائمری اسکول میں ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ دا لانگر دا بیٹر, اور ایٹ لیسٹ یہی سسٹم میں چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو, مطلب آپ ایسے لکھ رہے ہیں تو اچھا 3 پیج کا ایسے لکھتے ہیں, آپ اگر کوئی نیریٹو لکھ رہے ہیں, کوئی اسٹوری لکھ رہے ہیں, تو آپ اس کو بھی 4-5 پیجز کا آپ اس کو لکھ دیں, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ لکھا جائے. لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ 9th 10th کی طرف آتے ہیں, جب آپ اور بڑے لیولز پہ جانا شروع کرتے ہیں, کہ آپ کو اپنی رائٹنگ کو ٹو دا پوائنٹ کرنا پڑتا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ. 3 منٹ کے اندر کس طرح سے مینیج کیا اپنے پوائنٹ کو پہنچانے کے لیے آڈینس تک؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی, کس طرح سے سوچا کہ اچھا یہ جو
پیراگراف ہے یہ شروع میں ہونا چاہیے. Exactly. اور ایک آئی تھنک ود اینی اسپیچ ود اینی تھنگ آپ کو ایک اسٹرکچر تو بنانا ہی پڑتا ہے. تو وہ کس طرح سے آپ نے اسٹرکچر کو لے آؤٹ کیا؟ اسٹرکچر ایکچولی میرا ٹاپک تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. تو میرا اور میری میم کا موٹیو یہ تھا کہ ہم لوگ اسٹارٹ میں تو میں نے ایک شعر مطلب اس ٹائپ سے لگا دیا کہ یہ ٹاپک اس قدر بڑا ہے کہ آئی کانٹ سے اینی تھنگ آن اٹ. اس کے بعد ہم لوگوں نے اسٹریٹجی یہ کی تھی کہ مطلب فار ایگزامپل ہم عدالت پہ بھی بات کریں، ہم شجاعت پہ بھی بات کریں، ہم صداقت پہ بھی بات کریں. مطلب میرے 3 ٹاپکس تھے مین، تو میں ان تینوں کو اندر لے کر آؤں، میں مرج کروں انہیں. اور اینڈ بھی میرا یہ تھا کہ پہلے میں نے مطلب کرنٹ ایشوز پہ بات کی کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. اینڈ پہ میں نے ایک میسیج دیا کہ ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی، اٹ مسٹ بی. سو اینڈ جب آپ نے میسج دیا کہ اٹ شوڈ بی تو وہ کیا میسج تھا؟ وہ میسج یہ تھا کہ ایز یو نو کہ اقبال کا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ اب ہمیں اقبال کے فرمان کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں. کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ اب ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے، ہمیں راستوں کی نہیں منزل کی ضرورت ہے. ہمیں معاشرے میں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے. ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل فہم کی ضرورت ہے. اور پھر اینڈ پہ میرا ایک شعر تھا بڑا سا، تو وہ میں نے پڑھ دیا. کیا شعر تھا؟ دیٹ واز جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، نہ پھر کوئی سانپ آستی سے نکلے گا. جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. کیا بات ہے. میں آلریڈی دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کیوں فرسٹ پرائز جیتے ہو، بیکاز آپ بہت اچھا ڈلیور کرتے ہو. اینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ کانٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا اس میں بات کریں، بٹ ڈیفینیٹلی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ڈلیور اس کو کس طرح سے کریں. تو یہ اسٹریس پازز آپ کو آپ کی جو آپ کے ساتھ آپ کے ٹیچر آپ کو تیاری کروائی تھی، انہوں نے آپ کو انکریج کیا کہ اسٹریس پازز اینڈ کیا چیز امپورٹنٹ ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کیا؟ دیکھیں مطلب جو بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، اسے بھی تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ اسٹریس لینا چاہیے، یہاں پہ مجھے تھوڑا لو ہونا چاہیے. تو اوبویسلی مجھے بھی تھوڑا بہت آئیڈیا تھا. پھر میم نے اوبویسلی میم نے پریپیئر کیا، اینڈ دین گھر میں بھی پھپھو پاپا وغیرہ سب بتاتے رہے. تو اور لاسٹ منٹ کوئی چینج کیا ہو، مطلب سب کچھ فائنل تھا اینڈ یو لائک اچھا یہ لائن چینج کر دینی چاہیے؟ آئی ڈڈ. میری ایک لائن تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے نا میرا ٹائم اپ ہو جائے گا، میں نے اینڈ پہ بھی وہ لائن اسکپ کی ہے. اچھا، سو آپ نے ایکچولی جب آپ کر رہے تھے اس ٹائم پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس لائن کی وجہ سے میرا ٹائم اپ ہو جائے گا؟ میں نے ایٹ دا اسپاٹ ایٹ دا اسٹیج میں نے وہ لائن اسکپ کی. اچھا، 2 لائن اسکپ کیے. اینڈ آئی نو کہ اٹ ہیلپس کہ اگر آپ کے سامنے پڑا ہو پیپر، تو کیا آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا، آپ دیکھ رہے تھے اس کو یا یاد کی ہوئی تھی؟ میں نے کبھی پیپر ریڈنگ نہیں کی. کبھی پیپر ریڈنگ نہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پیپر سے دیکھ کے بولوں گی نا، پھر میرے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں آتا کہ میں کسی کے سامنے دیکھوں، پھر پیپر سے ہی دیکھتی ہوں صرف. سو پیپر ریڈنگ کبھی نہیں کی. تو آپ نے پوری یاد کی ہوئی تھی اور کوئی پوائنٹرز کچھ آپ نے اپنے سامنے نہیں رکھا؟ اچھا، دیٹ از گڈ. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک آپ کو ٹائم لگتا ہے اور آپ نے 15 دن میں اگر پوری اسپیچ یاد کر لی تو دیٹس ریئلی گڈ. اگر آگے چلتے ہوئے کیا پلانس ہوں گے؟ اب ڈسٹرکٹ لیول تک تو آپ جیت گئے ہو، الحمدللہ. اور آگے کون سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہو گے کمپٹیشنز میں، ڈبیٹ کمپٹیشنز میں؟ ڈبیٹ کمپٹیشنز میں اپرچونٹی ملی تو اوبویسلی پروونس لیول پہ بھی کروں گی. جہاں پہ بھی مجھے اپرچونٹی ملی آئی ول ٹرائی. لیکن میرا فرسٹ یہ ہوتا ہے اوپینین کہ میری اسٹڈی لیٹ ڈاؤن نہ ہو، کیونکہ دیکھیے میرے ایگزامز آ رہے ہیں اور میرا ٹیسٹ سیشن اسکول میں اسٹارٹ ہو رہا ہے اکیڈمی میں. تو مجھے ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہاں پر اسٹڈی فرسٹ آف آل اسٹڈی، اینڈ دین اگر اسٹڈی کے بعد ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور کروں گی جہاں پہ بھی اپرچونٹی ملی. اینڈ کس طرح سے پرائیورٹائز کرتے ہو اپنی جب یہ اپرچونٹی آپ کے پاس آئی ہے؟ آئی ایم شیور آپ کے ٹیسٹ دسمبر میں بھی یا نومبر میں بھی ہو رہے ہوں گے، تو کس طرح سے مینیج کیا اس ٹائم؟ میں نے تو کہا کہ میں نے ماما کرنا ہی نہیں ہے، مطلب میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. میں ایکچولی اس سے پہلے نا میرے اسکول آپ کو میں نے بتایا دا اسپرٹ گورنمنٹ اسکول سسٹم، تو ہماری الائنس میں کمپٹیشنز تھے. آلموسٹ کہہ لیں 2 days بیفور میں 2 الائنس کمپٹیشنز میں گئی تھی. تو اس کی وجہ سے بھی میرا اسٹڈی تھوڑی بہت ڈسٹرب ہوئی. تو میں نے ماما سے کہا کہ ماما ٹیسٹ سیشن اسٹارٹ ہو گیا تو ہم رہنے دیتے ہیں. لیکن ماما نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول ہے، کر لو، نہ بھی جیتے تو چلو بندہ ٹرائی کر لیتا ہے، ایک ایکسپیرینس بندے کا ہو جاتا ہے. تو پھر اس طرح بابا نے موٹیویٹ کیا، ٹیچر نے کیا، سر نے کیا، تو پھر میں نے کر لیا. اینڈ سب سے امپورٹنٹ کس نے بات بولی آپ کو، یا کوئی اس طرح کی ٹپ ایڈوائز جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ تھی اس ٹائم پہ؟ میرے اردو کے ٹیچر
سب سے پہلے انہوں نے مجھے اس بات پہ فورس کیا کہ آپ کریں. میں سر کو کہا سر میں کر ہی نہیں سکتی. سر نے کہا مجھے یقین ہے آپ نہیں جیتنا ہے, یو ول. سو سر نے مجھے سب سے زیادہ موٹیویٹ اردو کی ٹیچر نے. امپورٹنٹ ہوتا ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا. آئی تھنک آپ کو تبھی ریئلائز ہوتا ہے جب آپ ایکچولی میں چیزوں میں کمپیٹ کرتے ہیں. بٹ اگر آپ مائنڈ سیٹ اس طرح کا لے کر جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیسٹ پرفارمنس دینی ہے, تو آئی ڈو تھنک آپ اچھا پرفارم کر پاتے ہیں. نہ ہی پریشر لینا چاہیے, لیکن بینگ ان دیٹ رائٹ مائنڈ سیٹ از ویری امپورٹنٹ کسی بھی کمپٹیشن میں. مزید گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹوڈیو 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں شان سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے ڈبیٹنگ اینڈ کس طرح سے ڈفرینٹ ٹیلنٹڈ انڈیویجولس کو اور پلیٹ فارمس بھی ملنے چاہیے. اینڈ ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو, پوٹینشیل کو اور ٹیلنٹڈ بچوں کو کس طرح سے آگے لے کر آنا چاہیے. ہمارے ساتھ اب اسٹوڈیو میں ہمیں ایک اور بہت ہی خاص مہمان جوائن کر رہے ہیں. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں, سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اینڈ آف کورس جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے ینگسٹرز کو, اپنی ینگ جنریشن کو اور زیادہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف ایک شخص کی ذمہ داری نہیں, بلکہ ایز اے ہول یہ سوسائٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو وہ پلیٹ فارمس دیں, ان کو وہ سپورٹ دیں جس سے وہ ایکسیل کر سکتے ہیں. اینڈ جہاں پر آئی تھنک ہم نے آلریڈی بہت ساری چیزوں کو امپروو کیا ہے. سو آئی وڈ سے دیٹ کہ آج بہت بہتر ہے صورتحال اگر ہم 10 ایئرز یا 5 ایئرز پہلے چلے جاتے ہیں, لیکن بہت ساری اور چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جہانگیر, آئی تھنک ہم اپنے بچوں کو آج دیکھتے ہیں, ہمارے ینگسٹرز کتنے پیشنیٹ ہیں چیزوں کو لے کر, کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. تو آئی تھنک ایک ایگزامپل بھی سیٹ کی جاتی ہے جب بھی کوئی اچھا پرفارم کرتے ہیں. جس طرح سے اگر ہم انزل کی بات کرتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ اگر آپ پیشنیٹ ہیں, اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں, تو دیر از نتھنگ جو آپ کو روک سکتا ہے. اس بارے میں آگے چلتے ہوئے ہماری گورنمنٹ, ہمارا ایجوکیشن سسٹم کس طرح بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ اچھا فاطمہ, بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم فراہم کیے جائیں اپنی اپنی سکلز کو سامنے لانے کے لیے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا فوکس جو صرف ہے وہ نمبر گیم پر ہے. ماضی کے 10-15 سال اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ نظر آئے گا کہ ہم نے 99% بچوں کو نمبر دیے, 100% مارکس بھی آگے کووڈ کے 2 سالوں میں, لیکن ٹیلنٹڈ بچے سامنے نہیں آئے کیونکہ ان کو موقع نہیں ملے, ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملی. اور اس طرح کی کمپٹیشن کی فضا جو ہے وہ شاید ماضی میں کبھی نظر نہیں آئی. جو پہلی بار فیصل آباد میں مقرر فیصل آباد کی شکل میں, مقررہ فیصل آباد کی شکل میں کروائے گئے, اس سے پہلے ایک دن کا ڈپٹی کمشنر بنانے کا اناؤنس کیا گیا تھا. اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جن کو اب ہر سال کرنے کا اناؤنس کر دیا گیا ہے تاکہ بچے ہر سال اس کی تیاری کریں اور نہ صرف اپنی کتابوں سے جڑے رہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سپورٹس میں بھی آگے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آگے آئے, اسپیچ ہو گیا, پینٹنگ ہو گیا, اور اس طرح کے مختلف جو ان کو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے. کیونکہ اب کرائٹیریا دے دیا گیا ہے کہ جو 100 مارکس ہوں گے وہ اچیومنٹ کے, اس میں صرف آپ کے جو نمبرز ہیں وہ صرف 40% کے قریب ہوں گے, اور باقی آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ سپورٹس میں کیسے ہیں, آپ ایکٹیو ہیں نہیں ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے بچے جو کہ 99%, 98% نمبر لے لیتے ہیں وہ پیسو ہوتے ہیں, وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہماری سوسائٹی میں. وہ صرف کتاب سے جڑے رہ کے ہماری جو ایگزام سسٹم ہے اس میں آپ نے جتنا زیادہ آپ کی میموری اچھی ہے اتنے زیادہ نمبر لے لیتے ہیں. لیکن آپ کا ووکل کیسا ہے, آپ کا کانفیڈنس کتنا ہے, آپ جسمانی طور پر کتنا ایکٹیو ہیں, اسپورٹس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ ساری چیزیں جو انسان کی پرفارمنس ہے وہ بیسیکلی ان سب چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ہم ہمارے پیرنٹس ہوں, سوسائٹی ہو, اوورآل وہ سمجھتے کہ شاید زیادہ نمبر لینے والا بچہ زیادہ کمپیٹنٹ ہے, جبکہ کمپیٹنسی جو ہے وہ صرف نمبر سے ماپی نہیں جا سکتی. ہمیں اس کے لیے دیگر کرائٹیریاز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بچہ اگر 99% لے رہا ہے تو اس کو آ کے ڈائس پہ کھڑا ہونے کا موقع دے, وہ کتنا اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے. ہمارے بچے ایسے ہیں کہ وہ 100% جنہوں نے لے لیے کووڈ میں, وہ ایگزامپل شاید دوبارہ کبھی ریپیٹ نہ ہو, لیکن ان کو آپ اسٹیج پہ کھڑا کر کے دیکھیں, کسی گراؤنڈ میں اتار کر دیکھیں تو شاید وہاں پر وہ اچھا پرفارم نہ کر سکیں. ہم صرف ایک ان کی کوئی خوبی جو میمورائز کرنے کی ہے اس کو لے کر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب سے ہونہار ہے, یہ سب سے ٹیلنٹڈ ہے. ان چیزوں کو کرائٹیریاز کو بدلنا ہوگا. اور جس طرح سے پہلی بار فیصل آباد میں یہ انیشیٹو لیا گیا, اور یہ محکمہ تعلیم کی طرف سے نہیں لیا گیا, المیہ اور افسوس کا امر یہ ہے کہ یہ انیشیٹو لیا گیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس کو چاہیے کہ بچے کو ایک ہول پیکج بنا کے باہر بھیجے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ کسی بھی تعلیمی ادارے کی پروڈکٹ ہے. تو ہم ایسی پروڈکٹ دے رہے ہیں جس کو صرف چھاپا لگانا آتا ہے, صرف میمورائز اس کی اچھی ہے,
باقی چیزوں میں وہ زیرو ہے. تو ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہی مایوس کن ہے کہ ایجوکیشن نے یہ سارے کرائٹیریاز ڈیفائن نہیں کیے, یہ سارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے آئے, اور فیصل آباد واحد ڈسٹرکٹ ہے جس میں ابھی تک یہ امپلیمنٹ ہوا ہے. ادروائز ہمارے کسی بھی اور ڈسٹرکٹ کی بات کر لیں, پورے پاکستان کی بات کر لیں, تو ہمارے ہاں واحد کرائٹیریا بچوں کی مارک شیٹ ہے کہ اس نے کتنے نمبر لے لیے. تو وہ بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ہم ایسے بچے باہر بھیج رہے ہیں مارکیٹ میں کہ جن کے پاس سوائے نمبر کے اور کچھ نہیں. تو اس حوالے سے بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ فیصل آباد نے یہ انیشیٹو لیا اور بچوں کو کہا کہ آپ کتابیں بھی پڑھیں, کیونکہ وہ بھی ایک پورشن رکھتی ہے نا 40%, اس میں جو ویک ہوگا وہ ویسے ہی پیچھے رہ جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 60% پورشن آپ کا دیگر ایکٹیویٹیز ہے کہ آپ سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, آپ ایکٹیو اچھے سپیکر بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے, کیونکہ دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ ہے, اس نے سوسائٹی کی نمائندگی کرنا ہے بعد میں جا کے, مختلف جگہوں پہ جا کے جب انہوں نے اپنے عہدے سنبھالنے ہیں, سیٹیں سنبھالنی ہیں, پروفیشنل لائف میں جانا ہے, تو جب ان کے پاس اسپیکنگ پاور نہیں ہوگی, اپنا میسج ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, تو کیا کریں گے؟ یہ بیٹھ کے دفتری کام کرتے جائیں گے, سارے کلرک بنیں گے. تو ہم کلرک بنا رہے ہیں, ہماری ایجوکیشن کی جو فیکٹریاں ہیں, ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز, ہم صرف کلیریکل سٹاف پیدا کر رہے ہیں, سب آرڈینیٹ پیدا کر رہے ہیں, لیڈر پیدا نہیں کر رہے. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک جہانگیر ٹو انڈرسٹینڈ کہ لیڈر آگے آنے والے وقت میں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اچھے لیڈرز بھی بن سکتے ہوں, اچھے کمیونیکیٹرز بن سکتے ہوں, ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہوں. اگر آپ میں ریکویسٹ کروں گی ہماری پروڈکشن ٹیم سے کہ اگر انصر کی ویڈیو جو کہ ایکچولی میں وائرل ہوئی ہے اس کو ہم پلے کر سکتے ہوں اپنی اسکرین کے اوپر, تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ کس طرح سے اسے پرفارم کیا. صدر علی وقار, یہ صداقت, عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن عمرہ اور شرفا کی بیٹیاں انسٹاگرام, فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آنے لگیں. صدر علی وقار, یہ وہی عمرہ اور رئیس لوگ ہیں جو کسی وقت غریب گھرانے کی عورتوں کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے سرعام نچایا کرتے تھے. آج ان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر رقص کر کے لائکس اکٹھے کرنا فیشن سمجھتی ہیں. جناب علی, آج ہم اس جگہ پر چل نکلے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک ٹھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے. آج پی ایچ ڈی ہولڈر ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے سڑکوں کی گھاس چھانتے نظر آتے ہیں, جبکہ بے حیا اور بیہودہ لوگ زبانیں زدے خاصو عام ہے. جناب علی, آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. صدر علی وقار, جی یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی اینڈ آف کورس آپ کو دیکھ کے ریئلائز ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی. اور جو فرسٹ ہم اپنے سیکشن میں بھی بات کر رہے تھے وہ یہی بات تھی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز لیڈرز بھی ہوں, کمیونیکیٹرز بھی ہوں, اور آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے انسل کی پریپریشن کی ضرورت بھی ہوئی ہوگی, بٹ آلسو کہ کتنے پیشن کے ساتھ وہ ڈیلیور کری اپنی اسپیچ کو. اینڈ آئی تھنک اگر آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے, اگر آپ اپنی اسکلس کو پالش نہیں کرتے رہتے لائف میں, تو آپ کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں لائف کے اندر. اینڈ آئی تھنک اینی بڈی جو کہ اوور 20 ہے وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ کس طرح اس کو ایک عادت بنانا ہے, ایک زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ سیکھتے رہیں, گرو کرتے رہیں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سریہ چند, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج بات کر رہے ہیں آف کورس ہمارے پاس ایک وائرل ویڈیو ہے جو کہ بریک میں جان سے پہلے آپ نے دیکھے بھی, اور کس طرح سے آج کے بچوں میں لیڈرشپ ہونا بہت ضروری ہے, ان کے پاس وہ سکلز ہونا ضروری ہے, اچھے کمیونیکیٹر ہونا ضروری ہے, اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, اس سے افیئر ہونا اور اس کے اوپر اپنا اوپینین ہونا ان کا بہت امپورٹنٹ ہے. جہانگیر, آئی فیل لائک کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ نا ایک طرح کے اوپینین کو پش کیا جاتا ہے, اسپیشلی بچوں کے اوپر, رائٹ, لائک جس کا اوپینین ہے, جو پیرنٹس کا اوپینین ہے, وہی بچے پہ یوزلی پش کیا جاتا ہے, اور سوچا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنا اوپینین, اپنی سوچ فارم نہ کر پائے. کتنا ٹاکسک ہو سکتا ہے یہ بچے کے لیے, اور ایز این ایڈلٹ پاسبلی کیا امپیکٹ ہوتا ہے بچوں میں؟ اچھا فاطمہ, یہ بہت ہی منفی تاثر ہوتا ہے کسی بھی پرسنالٹی پر کہ اس کو خود سے گرو کرنے کی بجائے اس کو چینج کیا جائے. اب دیکھیں, بچے کا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے, لیکن اس کو پیرنٹ کی خواہش ہے کہ وہ اس کو ڈاکٹر انجینئر ہی بنائیں گے.
بس ہو سکتا ہے، لیکن پیرنٹس کہیں گے آپ نے بالکل ادھر نہیں جانا، اپنی کتابوں سے لگے رہو. بچہ بہت اچھا سپورٹس مین ہو سکتا ہے، لیکن اس کو گراؤنڈ میں نہیں جانے دیا جاتا کہ آپ کے شاید سٹڈیز ڈسٹرب ہوں گی اس سے. تو ہمارے یہاں ایک سوسائٹل پریشر اور ایک پیرنٹ کا پریشر، یہ بچے کی پرسنالٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت کنفیوز رکھتا ہے. بچہ جیسے جیسے گرو کرتا ہے، دیکھیں 8 تک تو ہمارے ہاں چوائس کوئی ہے ہی نہیں کہ بچے نے سب نے وہی پڑھنا ہے. اس کے بعد جو چوائس کا سٹارٹ ہوتا ہے 9th کلاس، اس میں سب سے بڑا بچے پہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، ایک تو اس وقت تک اس کو اس قابل نہیں بنایا گیا کہ اپنے آپ کو وہ جانچ سکے، پرکھ سکے کہ میں کیا ہوں. کیونکہ اس کو شروع سے یہ بتایا جاتا ہے تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ بننا ہے، اس کو اپرچونٹیز نہیں دکھائی جاتی. ہم دیکھیں اس کو اپرچونٹیز بتائے بغیر اس کو صرف ایک آپشن دیتے ہیں ہمیشہ سے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب اسے باقی چیزوں کی اچھائیوں کے حوالے سے یا برائیوں کے حوالے سے، اس کے پروز اینڈ کونس کے حوالے سے وہ نہیں پتا ہوتا. اس کو آپ نے شروع سے خواب ہی ایک دکھایا ہے. اچھا یہ کیا ہوتا ہے پھر جب وہ خواب ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں 70-80 ہزار بچہ ہر سال میڈیکل میں اپیئر ہوتا ہے، اسی طرح سے انجینئرنگ میں اپیئر ہوتے ہیں. سیٹس کتنی ہمارے پاس؟ 5000، اور 5000 بھی وہ پرائیویٹ کی ملا کے. فار ایگزامپل 3000 گورنمنٹ کی ہیں، 2000 پرائیویٹ کی ہیں، تو 3000 میں تو بچہ اگر ایڈجسٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے. ادروائز بہت بڑی تعداد میں وہ بچے اور بچیاں موجود ہیں جو کہ شاید وہ باقی 2000 کی رینج میں آ رہے ہوں، لیکن وہ سالانہ 20 لاکھ روپے فیس کہاں سے لائیں گے پرائیویٹ میڈیکل کالج کی. تو جو آپ نے شروع سے 12 سال اس کی اسٹڈی کے دوران اس کو خواب دکھایا، وہ جب اس کا خواب ٹوٹے گا میڈیکل میں داخلہ نہ ہونے پر، پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے پاس آپشنز دی نہیں آپ نے شروع سے. اب دیکھیں آپشنز ہمیشہ ملٹیپل رکھنے چاہیے آپ کے پاس. ایک میں فیلئر ہوتا ہے تو آپ دوسری جگہ ٹرائی کریں، دوسری جگہ فیلئر ہوتا ہے تو تیسری جگہ پہ ٹرائی کریں. لیکن ہمارے بچے کو اتنا قید کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارہ، ہمارے ہاں خودکشیوں کے جو خبریں ہیں وہ اس طرح سے بہت زیادہ ہے کہ بچہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے اپنے رزلٹ پر. اب 90% والا بچہ اگر ایڈمیشن نہ ہونے پر خودکشی کرے تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیونکہ آپ نے بچے کو شروع سے کوئی اور آپشن دی نہیں. اب بچے کو کہیں آپ ہیومن بینگ ہو، انسان ہو، آپ بہت ساری چیزیں ہیں، ساری دنیا آپ کے سامنے پڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کائنات کو آپ تسخیر کریں، اس کو کھوجیں، اس میں ڈھونڈے اپنے لیے کیا ہے. تو ہم کیوں ایک جگہ پہ بچے کو باؤنڈ کر دیتے کہ آپ نے یہی کرنا ہے، اور اس میں فیلئر پہ بچے کو تانے دے دے کے، بچے کو اس کو کوس کے. اب دیکھیں پیرنٹ ہی اس کو کوس رہے ہوتے ہیں، پیرنٹ ہی اس کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ نجات ڈھونڈتا ہے، اور نجات کیا ہے؟ یا وہ غلط کام میں لگے گا، یا وہ پھر خودکشی کی طرف جائے گا، یا پھر ہمارے ہاں دیکھ لیں کرائم کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچے کو کوئی اور آپشن نہیں دی. پھر اس کے چھینا جپٹی کی آپشن آئے گی کہ اس کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. پیسے کی لالچ اور عہدوں کی لالچ، اور اس کے علاوہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹنگ ہے، وہ ہماری ٹارگٹ سیٹنگ بالکل صحیح نہیں ہے. ہم بچے پہ اپنا ٹارگٹ تھوپتے ہیں، جو میں نہیں کر سکا میں کہوں گا میرا بچہ کرے. تو یہ سب سے بڑا فالٹ ہے. میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی خواہشات مار دیں. آپ سے جو نہیں ہو سکا نہیں ہو سکا، چھوڑ دیں اس کو. بچہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں. اچھا، اپنی انگزائٹیز کو بچوں پہ پروجیکٹ کرنا آئی تھنک بہت ڈینجرس ہوتا ہے. یہ بچے کے کانفیڈنس کے ساتھ میس کر سکتا ہے. انزل، اوور آل کیا سیکھا اس سارے ایکسپیرئنس سے، اور کیا ایڈوائس دیں گے ہماری آڈینس کو؟ اوبویسلی ایکسپیرئنس سے میں نے سیکھا کہ مطلب جتنا آپ آگے جائیں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. مطلب لیٹ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کہ آئی کانٹ. یو شوڈ پارٹیسپیٹ، یو مسٹ ٹرائی. تو دیٹ وائس ان یور ہیڈ کہ یو کانٹ، آپ کو اس کو نہیں سننا چاہیے. ایگزیکٹلی، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے. ٹرائی کرنا چاہیے. مطلب ریزلٹ کچھ بھی ہو، یو مسٹ ٹرائی. کہ جب آپ ٹرائی کرتے ہیں نا، تو اگر آپ سکسیڈ نہ بھی کریں تو ایٹ لیسٹ یو ٹرائی. آپ اگر فیلئر بھی آپ کو فیس کرنا پڑے، یو مسٹ لرن سم تھنگ. تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. تو آئی تھنک سو یو مسٹ ٹرائی. اور پیرنٹس کو کیا ایڈوائس دو گے آنسر؟ میری یہ ایڈوائس اوبویسلی پیرنٹس کو یہ ہے کہ بچوں کو کرنے دینا چاہیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پیرنٹس تھے، میں نے یہ اسپیچ کرنی تھی، اوبویسلی میرے پیرنٹس کی سپورٹ ہے تو میں نے کی ہے. اگر فار ایگزامپل میرے پیرنٹس کہیں نہیں ہم نے اسپیچ نہیں کرنی، صرف اسٹڈی پہ فوکس کرنا ہے، یا ہم نہیں کر سکتے ایسے اسپیچز وغیرہ، تو کرنا چاہیے. لیٹ دم وٹ ایور دے وانٹ، لیٹ دم ڈو. سو دس از آل. جہانگیر، آج کے وقت میں
آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے پیرنٹس کے اپروچ کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بدل بھی رہے ہیں لوگ، لیکن ابھی تعداد بہت کم ہے جو بدلنے والے ہیں. بیسیکلی جب تک پیرنٹ کی یہ سوچ ختم نہیں ہوگی کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے گا، میں وکیل بن گیا ہوں تو میرا بچہ بھی وکیل بنے گا، اس چیز کو توڑیں. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منفرد بنائی ہے، ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے. ایون اگر آپ 5-6 جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کا نیچر ڈفرینٹ ہے، سب کی عادات ڈفرینٹ ہیں، سب کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. سب کو آپ کہیں کہ میرے سارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، میرے سارے بچے یہ بن جائیں، تو یہ والدین کو تھوڑا سا اس کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہیے. اور اب تو فیلڈز اتنی زیادہ کھل گئی ہیں، اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کچھ کر ہی نہیں رہے. پیرنٹس کو نہیں پتا کہ آپشنز کیا کیا ہیں، بچے کو نہیں پتا آپشنز کیا کیا ہے. پیرنٹس چونکہ اس دور میں پڑے ہیں جب صرف میڈیکل اور اس کے علاوہ انجینئر، تو یہ دو ایسی چیزوں میں ہمارے پیرنٹس اٹکے ہوئے ہیں نا کہ انہیں کوئی اور آپشن نظر ہی نہیں آتی. جب پیرنٹس کو نظر نہیں آئے گی تو بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ بچوں کو ٹیچرز نے بتانا ہے، لیکن ہمارے یہاں میٹرک تک کے لیول میں بچوں کو بتایا ہی نہیں جاتا. ٹیچر کہتا ہے میں نے صرف کتابیں پڑھا کے بچے کو نمبر لے کے دینے ہیں. ٹیچر کتابیں پڑھانے کو اپنی ساری جاب سمجھتا ہے، جبکہ ٹیچر کی جاب یہ نہیں ہے، یہ ایک پارٹ ہے کہ آپ کتابیں پڑھا رہے ہیں، اس کو پڑھائیں، اس کا ایک نمبر آ جائے گا. لیکن اس کے بعد آپ نے اس بچے کو مارکیٹ میں بیچنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا پروڈکٹ ہے، آپ ٹیچر ہیں تو بچہ آپ کی پروڈکٹ ہے، آپ اسکول ہیں تو بچہ آپ کی پروڈکٹ ہے. مارکیٹ میں آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ اگر صرف تو آپ وہ نمبروں کی فیکٹریاں لگا کے بچوں کو نمبر بانٹی جا رہے ہیں اور بعد میں جا کے وہ آؤٹ پٹ کیا دے رہے ہیں، ایک جگہ پہ جا کے کلرک بن کے بیٹھ گئے. گونگے بہروں کی فوج پیدا کرنے کی بجائے آپ دکھائیں، آپ ان کو اپنے رائٹس سکھائیں. اور دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، فرائض بھی ہیں، حقوق بھی ہیں. تو ہم نہ صرف حقوق کی بات کریں بلکہ ہم رائٹس کی اور فرائض کی بات بھی کریں کہ بچہ اگر کچھ مانگتا ہے اس کے بعد وہ خود کیا دے رہا ہے سوسائٹی کو. بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے فرائض میں تندہی سے کام کریں، اس کو ڈیلیور کریں، پھر اپنے حقوق کی بات بھی کریں. اینڈ اپنا اوپینین فارمولیٹ کر سکتے ہوں، اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہوں. ہمارے ملک میں اچھے کمیونیکیٹرز کی بہت کمی ہے. وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. وی نیڈ ٹو چینج کہ بچے ایک ہی طرح کی بات کریں، ایک ہی سٹائل سے کریں. بچوں کو اپرچونٹی دیں خود ایوالو کرنے کی، خود اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی. ان کو مت ڈکٹیٹ کریں کہ بھئی یہ بن جاؤ، میں نے فلاں بننا تھا تم بھی بن جاؤ. سو ڈونٹ ڈو دیٹ اینی مور. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. گفتگو چاہی تھی آج ہمارے فرسٹ ہاف ایجوکیشن کے حوالے سے، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے ینگسٹرز کو اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایکچولی میں دے آر گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف پاکستان. تو آئی تھنک یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس حساب سے ان کو ہمیں ہیلپ کرنا ہے. اس طرح سے ہمیں ان کی آگے جو بھی لائف میں چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے ان کو سپورٹ کرنا ہے کہ ان کی وجہ سے آگے پاکستان کا فیوچر شیپ ہوگا. اگر وہ ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے پاکستان چلے گا. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری صرف لائف میں چیلنجز، آبسٹیکلز، پریشانیاں ہیں، تو وہ ہی آگے جاتے ہوئے پاکستان کا فیوچر ہوگا. تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، ہم کیا مستقبل چاہتے ہیں اپنے ینگسٹرز کے لیے. اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ ڈسکشن کی طرف چلیں، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. محمد بلال روگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. آج بالکل مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریلی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. سستا پروٹین برائلر مرغی گوشت کی بات کریں، سستا تو ویسے یقیناً طور پر عوام کے ساتھ اس وقت مذاق ہے، کیونکہ قیمت 1 روپیہ فی کلو پھر سے مہنگی ہوئی ہے. 517 روپے فی کلو برائلر مرغی گوشت اس وقت سرکاری نرخ نامے کے مطابق آج دستیاب ہوگا. جبکہ انڈے فارمی بات کریں تو بھی تاریخی بلند ترین سطح کے اوپر ہے، 274 روپے درجن کے اوپر فروخت ہو رہے ہیں. ایسے اگر بات کریں سبزیوں کے اندر معمولی اتار چڑھاؤ ہوا ہے، جبکہ پھل مستحکم ہے. آلو کا چھلکا 1 روپے سستا ہوا ہے 36 سے 35 روپے کلو. ٹماٹر 2 روپے سستا ہوا ہے 64 سے 62 روپے کلو. ادرک تھائی لینڈ 5 روپے مہنگا ہوا ہے 345 سے 350 روپے کلو. پھول گوبھی 3 روپے سستی ہوئی ہے 40 سے 37 روپے کلو. ٹینڈی 2 روپے سستی ہوئی ہے 70 سے 68 روپے کلو. کریلا 7 روپے سستا ہوا ہے
50 से 78 रुपए किलो। शिमला मिर्च 3 रुपए महंगी हुई है, 75 से 78 रुपए किलो। सेब काला कुल्लू 250 रुपए है। सेब सफेद 160 रुपए किलो है। केला 132 रुपए दर्जन है। अंगूर टॉफी 400 रुपए। अनार कंधारी 360 पे है। अनार बदाना 470 रुपए पे बरकरार है। माल्टा शक्री 160 पे है। मौसम्मी 132 पे है। फ्रूट और माल्टा 185 रुपए दर्जन के ऊपर बरकरार है। तो कीमतों के अंदर ब्रायलर मुर्गी और अंडे ही जो हैं वो महंगे तरीन हैं, जबकि प्याज भी 200 रुपए किलो के ऊपर ताहाल अभी तक मुस्तहकम है। लेकिन बात करें सस्ता प्रोटीन और प्याज की, तो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देता है। और शरह महंगाई भी देखें तो गुज़िश्ता साल के आखिरी महीने की जो रिपोर्ट हुई है 25% के करीब, जो कि बुलंद तरीन और महंगी तरीन सतह जो है उसके ऊपर है। तो आम आदमी के लिए अशिया खुरोनोश भी खरीदना नामुमकिन नजर आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से, अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सिर्फ उन जगहों से चीज़ें खरीदें जहां पर रेट लिस्ट लगी हुई है। अगर आपको लगता है कहीं पर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, कोई आपको ओवरचार्ज करे, तो वहाँ से खरीदारी बिल्कुल भी मत करें। एंड आई थिंक बहुत आसान होता है शायद मोस्ट लोगों के लिए कि अगर 5 या 10 रुपए प्राइसेस ज़्यादा हैं तो हम उसे नोटिस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। बट एक्चुअली में आपने ये सोचना है कि ओवरऑल एज अ सोसाइटी अगर सिर्फ 5-10 रुपए का डिफरेंस आप इग्नोर करें तो आगे चलते वो 20 रुपए का होगा, फिर वो 30 रुपए का होगा, एंड सो ऑन। और बहुत सारे लोगों के लिए ये डिफरेंस बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि उनके लिए घर का राशन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप किसी भी तरह से इस चीज़ को ज़्यादा मत बढ़ाएं। कम तो नहीं आप अगर कर सकते, लेकिन इसको इनकरेज भी मत करें, इसको बढ़ावा भी मत दें। फौरी तौर पे रिपोर्ट करवाएं इस तरह की शॉप्स को, इस तरह की ग्रॉसरी शॉप्स को जहां पर आपको लगता है कि रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है, आपको लगता है कि आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है, वहां से खरीदारी भी मत करें और फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट करें। आगे बढ़ेंगे और अपने आज के नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अपडेटेड रखें, इकोनॉमी के हवाले से भी बातचीत करेंगे, फैसलाबाद शहर के बिजनेसेस पर, डिफरेंट इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ना सिर्फ पॉलिटिकल बट ऑल्सो इकोनॉमिकल सूरत हाल का। इसी के साथ हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद होंगी जिनकी ज़िंदगी के हवाले से भी बात करेंगे, पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स एंड किस तरह से आज यहाँ तक पहुँचे। एंड हमेशा हम आपको ये बताते हैं कि ना सिर्फ हम जब स्पेशली इस तरह की पर्सनालिटीज़ को प्रोग्राम में बुलाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनकी लाइफ के बारे में जानें, उनके आइडियाज़ को समझने की कोशिश करें या डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे उनके ओपिनियन को समझने की कोशिश करें, बट ऑल्सो टू मेक श्योर कि हम सीख भी रहे हैं और आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सामने लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से अगर आपको लगता है कि लाइफ में चैलेंजेस हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको किस तरह से ओवरकम करना है, किस तरह से आगे लेकर अपने आइडियाज़ को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना है। तो जी हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेहर अब्दुल रऊफ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूली इलेक्टेड सेक्रेटरी हैं चनाब क्लब के। इसी के साथ मारूफ बिजनेसमैन भी हैं और एक रियल एस्टेट का बहुत ही बड़ा नाम भी है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया शो पे और प्लीज कैरी ऑन। जी, एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। जिस तरह मैं कह रही थी कि ना सिर्फ हम आपके आज ओपिनियंस जानना चाहेंगे डिफरेंट आज मुल्क के सूरत हाल के ऊपर, बट ऑल्सो आई थिंक आपकी पर्सनल लाइफ एंड किस तरह से आपने अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज आई थिंक हम सबकी एक जर्नी होती है एंड देयर पॉइंट्स इन लाइफ जहाँ पे हम सोचते हैं कि शायद अब यहाँ से आगे जो है हम रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या आपको लगता है आपकी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा रहा, कौन से ऐसी चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में जहाँ से आपको लगता है कि अच्छा उस पॉइंट के बाद मुझे ज़िंदगी समझ में आ गई? जी, ज़िंदगी वैसे तो जहद मुसलसल ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आफ्टर डिमाइज ऑफ माय फादर 5 years बिफोर, जब उनका इंतकाल हुआ तब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल से चेंज हो गई। और मैं समझता हूँ कि तब से मैं ज़िंदगी मेरी एक शुरू हुई है। उससे पहले तो हम जैसे एक लड़कपन में या उनके साए में जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, लेकिन आफ्टर दैट बहुत कुछ चेंज हो जाता है। माँ बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ शायद ये थोड़ी लोग जो हैं इस बात को इग्नोर भी करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर माय फादर डिमाइज ज़िंदगी चेंज हो गई। आई थिंक डेफिनेटली ये एक बड़ा मुश्किल हकीकत है ज़िंदगी की, जो कि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होती है डेफिनेटली। एंड आगे बढ़ते हुए जिस तरह बिल्कुल बिगनिंग में मैंने मेंशन भी किया कि आप न्यूली इलेक्टेड सेक्रेटरी भी हैं चनाब क्लब के। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन 41 की पूरी टीम की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स आपके प्लान्स क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस नई
الیکٹڈ پوزیشن کو لے کر؟ جی میم، بیسیکلی چناب کلب جیسے آپ جانتی ہیں کہ فیصل آباد میں ایک کمیونٹی کلب ہے جہاں پہ فیملیز جو ہیں وہ انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے بچوں کے لیے جیمز اور اسپورٹس کے لیے وہ سارا ہوا ہے بیسیکلی. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے کلب کو اگنور کیا گیا لاسٹ ایئرز میں، اور ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اسے ہم انشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے اسے مینیج کریں. اس میں ایونٹس کروائے جائیں، جیسے ابھی میں نے لاسٹ ڈیز میں 30th کو ایک میوزک کنسرٹ کروایا انٹرٹینمنٹ کے لیے. بوہیمیا کو ہم فیصل آباد میں لے کے آئے، دیٹ واز اے گڈ شو. ایسے ہی ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اپنے بچوں کے لیے وہاں پہ اسپورٹس کے ایونٹس اور جو ایسے انٹرٹینمنٹ کے ایونٹس ہوں گے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نتھنگ مور دین دیٹ. کلب نام ہی اس چیز کا ہے، اور تو وہاں پہ ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جسے رن کیا جائے، تو انٹرٹینمنٹ اور اسپورٹس ہی ہے بیسیکلی. اینڈ جب الیکشنز ہو رہے تھے اس سے پہلے کس طرح سے کمپین کیا آپ نے؟ کس سے بات چیت کی؟ اور ہمیشہ آئی تھنک پاور پلیئرز ہوتے ہیں کبھی بھی اگر آپ کمپین کر رہے ہوتے ہیں، تو کون سے پاور پلیئرز کو ٹارگٹ کیا کہ ان کو اپنی سائڈ پہ کرنا ضروری ہے؟ بیسیکلی یہ ایک بہت ٹف الیکشن ہے فیصل آباد کا. کوئی بھی جیسے اب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ایک کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے کہ ایک ایریا ہوتا ہے اسپیسیفک جس میں آپ نے وہاں کے جو ووٹرز ہوتے ہیں انہیں کیٹر کرنا ہوتا ہے. یہ پورے فیصل آباد کا بلکہ یہ پاکستان کا الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے وردی ممبرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیز میں ہوتے ہیں. انہیں ملنا اور پورے فیصل آباد میں ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے ڈور ٹو ڈور ان سے ریکویسٹ کرنا، یہ کافی ایک مشکل الیکشن ہے جس میں جیسے آپ نے کہا کہ اس میں بہت سارے پاور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا کلب جو ہے بیسیکلی تو یہ ایک فیملی اورینٹیڈ اور کلب ہی ہے، لیکن لاسٹ 2 ایئر سے یہاں پہ پولیٹیسائز بہت زیادہ ہو گیا. اس میں ہمارے کچھ پولیٹیکل پلیئرز ہیں جو اسے اپنے پریشر میں رکھنا چاہ رہے تھے. اور بیسیکلی میرا جو گروپ ہے اور میرے الائنس کا موٹو یہ تھا کہ ہم وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں انہیں ڈی مورلائز کریں، انہیں بتائیں کہ کلب جو ہے وہ فیملیز کے لیے ہے، نہ کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے. اس میں ہمارے بہت سے ایسے پلیئرس تھے، جیسے آپ نے پوچھا میرا کیمپین کا، تو میرے ساتھ میرے لائک مائنڈڈ لوگ تھے جو کلب کی بہتری چاہتے تھے. ہمارے کلب کے جو بڑے نام ایکس سیکٹریز وہ سب ایک سائڈ پہ تھے، اور ہم چند دوست جو تھے جو کلب کی بہتری چاہتے تھے وہ ایک سائڈ پہ تھے. اور الحمدللہ اللہ نے عزت دی اور ہم ایک بڑے ٹف مقابلے کے بعد اسے اچیو کر سکے. آپ کو لگتا ہے کہ آج اسپیشلی اگر ہم اپنی اوور آل فیصل آباد شہر کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا چیز لیک کری؟ آپ نے جس طرح بات کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، آپ نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کی، تو کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے جو کہ اس وقت ہماری کمیونٹی میں فیصل آباد شہر کی اور زیادہ ہونی چاہیے؟ میم بیسیکلی جو سب سے زیادہ لیک کر رہی ہے وہ ہماری اسپورٹس ہے. ہمارے فیصل آباد میں اسپورٹس کی کوئی گراؤنڈس نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کا بھی کوئی ہے نہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کوئی ایونٹ فیصل آباد میں ایسا نہیں ہوتا جو اسپورٹس کے ریلیٹڈ ہو. اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے. جو پارکس ہیں وہ انہیں ختم کر دیا گیا ہے، جو پلے گراؤنڈ سے ان کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس صرف ایک پارک ہے فیصل آباد میں، باغ جناح، اور دیٹ از ناٹ انف فار فیصل آباد. فیصل آباد کی آبادی کے لیے وہ بہت کم ہے. ہمارے ڈفرینٹ ایریاز میں جو پارکس ہیں ان کے اوپر انکروچمنٹ ہو چکی ہے، ان پہ قبضہ ہو چکا ہے، اور ہمارے بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وین وی ور ینگ، میں اپنی بات کروں گا تو مختلف جگہ پہ ہم کرکٹ کے میچ ہوتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے. جسٹ لائک جیسے آپ کے آفس کے بالکل قریب ایک پارک ہے، یہ یہاں پہ پورے ایریا سے بچے آتے تھے کھیلنے کے لیے. لیکن اب بھی اسے جیسے 4 دیواری کر کے اسے بند کر دیا گیا. اب یہاں پہ کوئی ایونٹ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پہ اندر انٹر ہونا بھی بہت مشکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ بچوں کے لیے یہ کچھ ایسے جو ایریاز ہیں انہیں دوبارہ سے ڈیولپ کر کے تو کیا جائے، انشاءاللہ بہتر ہو سکتا ہے. اینڈ آف کورس
آپ کی اپنی کیا اس کے پیچھے سوچ تھی, آئیڈیا تھا جب آپ الیکشنز میں کھڑے ہو رہے تھے, تو کیا چیز تھی جس نے آپ کو انکریج کیا؟ انکریج تو دوستوں نے کیا, بیسیکلی آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ, لیکن کیونکہ ہمارے کلب کے جو حالات تھے وہ کچھ ایسے جا رہے تھے کہ ہم لوگ چناب کلب کے جو ممبرس ہیں اسے سیکنڈ ہوم بولتے ہیں, کہ دیٹ از آور سیکنڈ ہوم, لیکن اس میں ہوم والی کوئی بات رہ نہیں رہی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسے پولیٹیسائز کر دیا گیا. کچھ چند لوگ ہیں جو اسے اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہ رہے تھے, اور بیسک ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسے واپس سے فیملی اورینٹیڈ اور فیملی کلب بنائیں. یہ ہمارا موٹیویشن تھا. اس پہ ہم نے لوگ اپنے ووٹرز کو بتایا, اور الحمدللہ وہ جو ہم چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں انشاءاللہ, اور کریں گے اللہ کی رحمت سے. اینڈ سب سے زیادہ سپورٹ فیملی میں کس نے دیا, کس نے آپ کو اس سارے پروسیس کے اندر اینکشیس اگر آپ ہو رہے تھے, ٹینشن لے رہے تھے, اسٹریس کر رہے تھے؟ جی میم, بیسیکلی میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ہی بیسیکلی یہ انیشیٹو لیا تھا, اور انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا, بلکہ میرے ساتھ ڈے اینڈ نائٹ وہ کیا. لیکن جو آپ نے کویشچن کیا کہ مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا, تو وہ میری مسز تھی. انہوں نے کافی چیز ہاؤس وائف, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو لیڈی ممبرس تھی ان کے اوپر ورک کیا, ان کی ریکویسٹ کی, اور ڈے اینڈ نائٹ جو ہے انہوں نے میرے لیے کیمپین کیا. شی از دا ون, میں کہوں گا کہ انہی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شی ڈن بیٹر دین می. اچھا, آپ کے جب ووٹس آپ کاؤنٹ کروا رہے تھے یا ہو رہے تھے, تو کہاں پر زیادہ آپ کو نظر آیا کہ آپ کو ووٹس ملے ہیں؟ جی ووٹس بیسیکلی تو مجھے جو ہے وہ ینگ جو تھے جنریشن اس کے زیادہ ملے ہیں, کیونکہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ اسی پرانی ریتی رواج کے اوپر چلتے ہیں. اگر ہم بوتھ وائز اسے کیلکولیٹ کریں گے تو جو ہمارے بزرگ تھے سوری وہ چینج نہیں چاہ رہے تھے, کیونکہ ہم بوتھ ون کا رزلٹ لیں گے تو اس میں کافی بری طرح سے میری ہار تھی, اور اس کے بعد گریجولی ہم نے امپروو کیا, اور میں یوتھ کو اس کا کریڈٹ دوں گا. اچھا, کیا فیمیل سائڈ پہ زیادہ ووٹس تھے یا میل سائڈ؟ بیسیکلی آپ کے پاس انفارمیشن ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. نہیں, میں چاہ رہی ہوں پہلے کنفرم کر لیں, ہم کسی بھی انفارمیشن کو بیسیکلی ہمارے 3600 ووٹرس تھے, جس میں سے 600 جو ہیں وہ لیڈیز ووٹرس تھیں, اور 3000 جو جینٹس ووٹرس تھے. اس میں ہم نے تقریباً 5 بوتھ جو تھے وہ جینٹس کے تھے اور 1 بوتھ لیڈیز کا تھا. تو جینٹس بوتھ جو تھے ہمارے 5 بوتھ میں ہم ہار رہے تھے, تو چھٹے بوتھ نے اس لیڈ کو کور بھی کیا اور لیڈ بنائی بھی. یعنی کہ 5 بوتھس میں آپ کی لیڈ نہیں تھی, لیکن 1 بوتھ میں اتنی لیڈ تھی کہ آپ جیت گئے. جی نہیں, وہ بیسیکلی دیکھیں ایکومولیٹو ہوتا ہے. اب 1200 سم تھنگ ووٹ جو ہے وہ جینٹس سائڈ سے لے کے میں نکلا ہوں. لاسٹ بوتھ تھا لیڈیز کا, تو تب تک ہماری لیڈ جو تھی مطلب مائنس جا رہے تھے 104 ووٹ سے. تو لاسٹ جو بوتھ تھا وہ لیڈیز تھا, وہاں سے ہم نے 104 بھی اچیو کیے, اور اس کے بعد لیڈ بھی ہم نے 37 ووٹس کی لی. اینڈ آئی ڈو فیل لائک جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کریڈٹ اپنی وائف کو دینا جی چاہیں گے, تو آئی ڈو فیل لائک کہ ان کی جو کمپین تھی وہ شاید زیادہ سکسیسفل رہی ہو. جی مائٹ بی پاسبل, آپ صحیح کہہ رہی ہوں, لیکن میں اسے وہی بات ہے کہ وہ 1200 ووٹ ہوگا تو یہ 300 بھی کاؤنٹ ہوگا نا, وہ صرف 300 ووٹ کے ساتھ تو جیت نہیں ہوتی. تو آپ کو 300 ووٹس ملے, یعنی کہ 50% لیڈیز سائڈ سے 303 ووٹس ملے. اچھا, کیا لگتا ہے آپ کو کیا بات تھی آپ کی کمپین میں, یا کیا جی میں بیسیکلی جو اپنی کمپین لے کے بھی اسی بات پہ تھا کہ ہماری جو لیڈیز ممبرس ہیں ان کی تعداد بڑھ چکی ہے, پہلے کم تھی, تو ان کے لیے اتنا پراپر کوئی انتظامات نہیں ہیں کلب میں, تو ان کے اوپر میں ورک بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا بھی. اور میری کیمپین کا حصہ بھی یہی تھا کہ میں نے لیڈیز کو ان کی جو فیسیلیٹائز کرنے کے لیے باتیں کی تھی, تو پاسبلٹی ہے کہ انہیں شاید میری بات پہ یقین آیا اور انہوں نے مجھے آپ کو سپورٹ کیا. جی مجھے سپورٹ کیا. اور
کس نے آپ کو زیادہ اینکشیس کیا؟ بیکاز آئی فیل لائک جب بھی آپ کچھ امپورٹنٹ کرنے چاہتے ہیں نا، کوئی ایک ایسا دوست ضرور ہوتا ہے یا ایسے کوئی جاننے والا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو اینکشیس یا ڈبل مائنڈڈ کر رہا ہوتا ہے. جی الحمدللہ میرے ایسے کوئی دوست کوئی نہیں تھے. میرے کوئی دوست ہے نہیں ایسے جو مجھے ڈبل مائنڈڈ کرے. الحمدللہ میرے دوست جو ہیں وہ پوری طرح انکریج اور سپورٹ میرے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر پوری طرح عمل کرتے ہیں ساتھ مل کے. یہ اللہ کا میرے پہ خاص کرم کرایا کہ دوست ہیں وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. کوئی ایسے دوست بناتے نہیں ہیں جو ڈبل مائنڈڈ کرے. اچھا دیٹس ویری امپورٹنٹ ایز ویل بیکاز ہاف آف دا ٹائمز آپ کے ارد گرد کے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ لوگ ہیں جو آپ کو انکریج کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ ایکچولی میں بہت بڑی بڑی چیزیں اچیو کر جاتے ہیں. پھر اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو ڈبل مائنڈ کر دیتے ہیں، آپ کو کوشچن کر دیتے ہیں کہ آپ ایک کوشچننگ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو لے کر، تو چیزیں جو ہے وہاں پہ مشکل ہو جاتی ہیں. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بات کر رہے تھے جناب کلب کے ریسنٹلی ہوئے الیکشنز کے حوالے سے. کیا پلانز تھے، کیا گولز تھے، کیا ایمبیشنز ہیں آنے والے وقت میں، اور 2023 جس طرح شروع ہو رہا ہے تو آئی تھنک 2023 کو لے کے ہماری پرسنل بھی بہت ساری امیدیں ہیں، ہماری پرسنل بھی بہت ساری خواہشات ہیں جو کہ ہم اس سال میں آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. آپ کے لیے 2023 میں کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور 2022 سے اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے، کیا سیکھا، کیا پیچھے چھوٹ گیا، اور کیا آنے والے اس سال میں ساتھ لے کر جائے لیسن؟ جی میم میرا دیکھیں جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ سیکٹری چناب کلب، تو دس ایئر میں تو چناب کلب کے جو ہے خدمت ہی کروں گا اپنے ممبرز کی. میرے لیے تو یہ سال جو ہے میں نہ بزنس کر سکتا ہوں نہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں. میں تو پھر صرف کلب کا جو ہے کلب کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. ذاتی زندگی میں یہ ہے کہ جو ہم نہیں کر سکے، جو اچیومنٹس ہیں اچیو کر سکے، وہ انشاءاللہ اس میں اچیو کریں گے. بہت ساری باتیں ہیں جیسے بینگ اے پولیٹیکل ممبر. میرے بردر جو ہیں وہ ایم پی اے ہیں، بڑے بھائی جو ہیں، اور وہ اپوزیشن سے ہیں. ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھلوں میں. تو امید ہے کہ اللہ خیر رکھے اس دفعہ ہم اپنا کوئی بزنس بھی کر سکیں گے اور اپنی زندگی بھی آسانی سے گزار سکیں گے. کیونکہ لاسٹ 4 ایئرز جو ہیں وہ کافی ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کی گئی، اور یہ الیکشن یہ بھی اسی کا حصہ تھا جو ہمارے ساتھ اس میں پولیٹیکل انٹری ہوئی. جی اچھا، آپ نے بزنسز کی بات کی، اینڈ ایز اے پرسن آف کورس آپ ایک معروف بزنس مین بھی ہیں، بگ نیم ان ریئل اسٹیٹ ایز ویل. الحمدللہ اس انڈسٹری اگر دونوں کو آپ دیکھتے ہیں، بزنسز کو بھی اور ریئل اسٹیٹ کو بھی، ان دا پاسٹ ایئر کیا بدلا، کیا بہتر ہوا، کیا مشکل ہوا؟ میم بیسیکلی تو یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. لاسٹ ایئر جو تھا وہ پچھلے سالوں سے بھی مشکل تھا، کیونکہ ایک پالیسی ہے، ایک پالیسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو. اور بدقسمتی سے جو ہماری گورنمنٹ تھی پنجاب میں تو ابھی بھی ہے، اور وفاق میں بھی، ان کی پالیسیز کوئی اتنی افیکٹو نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارے بزنس کو بہت نقصان پہنچا. اور ایک بڑے اچھے طریقے سے ہم بزنس لائن پہ چل رہے تھے. جیسا مطلب پاکستان اب تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو یہاں پہ جس حساب سے کام کیا جا سکتا ہے ویسے چل رہا تھا. لیکن ایک ایسی ٹیم جسے بالکل ہاؤ نو نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، معیشت کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم نے عوام کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو وہ ہمیں ڈی ٹریک کر چکے تھے. اور اس ڈی ٹریک کرنے کی وجہ سے کافی پرابلمس میں ہیں. بہت سارے کام بند پڑے ہوئے ہیں، جیسے میرے الحمدللہ 2 یونٹ تھے، اس میں سے ایک بند پڑا ہوا اس ڈی اسٹیبلائزیشن کی وجہ سے. اور پراپرٹی کا بزنس بھی ایز سچ، کیونکہ یہ اینڈ پہ آتا ہے جب آپ کی ضروریات پوری ہو چکی ہوں، آپ کے اخراجات پورے ہوتے ہوں، تب آپ انویسٹمنٹ کا سوچتے ہو یا نئے گھر کا سوچتے ہو. تو ریئل اسٹیٹ پہ تو سب سے زیادہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں جب
स्टेबलाइजेशन नहीं होती. एंड क्या आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसी तरह से हो रही है, ज़्यादा हुई, कम हुई? मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रही. पहले ज़्यादा थी. हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो भी इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं. पहले ज़्यादा थी, अब ज़रा कम है. मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ. क्या मेजर रीजंस लगते हैं? मेजर रीजंस वही मैम, जब एक चीज़ डी ट्रैक हो जाती है तो उसे ट्रैक पे लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि अभी रिसेंट गवर्नमेंट कर रही है और उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन जितना बुरा हो चुका है लास्ट 4 इयर्स में, उसे ठीक करने के लिए भी अब वक्त लगेगा. आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स में क्या डायरेक्शन देखना चाहेंगे? मैं स्टेबलाइजेशन चाहता हूँ. कोई भी हो, स्टेबलाइजेशन हो. एक दूसरे की सिर्फ टांगें खींचने से काम नहीं चलेगा. जस्ट लाइक मैं फॉर एग्जांपल खान साहब एक प्रॉपर जमहूरी तरीके से उन्हें वज़ीर आज़म नहीं रहे. वो नई गवर्नमेंट आ गई, उन्हें चाहिए था कि नई गवर्नमेंट को टाइम देते. 4 साल उन्होंने कर लिया था एक काम, उनसे नहीं हुआ. नए लोग आए हैं, वो करना चाह रहे हैं. उन्होंने पिछले 10 माह में उन्हें एक दिन भी टिकने नहीं दिया. मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आज वहाँ धरना दे दूंगा, मैं आज असम्बलियाँ तोड़ दूंगा. जब डिस्टेबलाइजेशन होगी तो इन्वेस्टर जो है वो भी कंफ्यूज होता है. जब इन्वेस्टर कंफ्यूज होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. ना बाहर से पैसे आएंगे, ना ओवरसीज जो है वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो बेसिकली मेन इशू जो है वो ये है कि स्टेबल होना चाहिए. स्टेबलाइजेशन होगी, कोई प्रोसेस स्मूथ होगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह. एंड मोस्ट, अगर आप देखते हैं पिछले 5 या 10 सालों को, तो हमारे लिए सबसे मुश्किल क्या चीज़ होगी ओवरकम करना आने वाले वक्त में? मैम बेसिकली तो इकोनॉमिक्स ही है. यही जो है वो हम अगर देखें तो पिछले 4 साल में कोई भी काम नहीं हुआ. हम शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को ये तो कहते थे कि ये मोटरवेज बनाते हैं या सड़कों पे इनका ध्यान रहता है, लेकिन वो कुछ बनाते थे. मेरा ख्याल है कि सड़कें भी ठीक ठाक थी, हमारे ऑरेंज लाइन भी चली, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरी की गई. बाकी जो इश्यूज थे पावर सेक्टर के वो पूरे किए गए. लेकिन इन 4 सालों में कुछ भी नहीं हुआ. वो चोर सिपाही खेलते रहे और काम कोई भी नहीं हुआ. हमारी जो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस था वो कम हुआ, बजाय इसके कि वो इम्प्रूव होता वो कम हो गया. हमारी सड़कें टूट फूट का शिकार है. हमारी मोटरवेज जो हैं वो वहीं पे बंद पड़ी हुई हैं, जो अब तक कराची से कनेक्ट हो जानी चाहिए थी. बस यही है कि कुछ जो भी गवर्नमेंट आए और उसे प्रॉपर टाइम दिया जाए और अच्छे तरीके से वो मैनेज करे. लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से हम कहाँ स्टैंड करते हैं? ये पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है ही नहीं. हमने कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं. बीइंग पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि मैंने भी कभी इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की. 2-3 साल की तो बंदा सोच लेता है, और इससे ज़्यादा तो हम करते ही नहीं हैं. होना तो ये चाहिए, कोई मास्टर प्लान्स होने चाहिए जिनके ऊपर वर्क हो. कोई 10 साल का ऐसा प्लान तैयार हो कि या 20 साल का, 25 साल का, जिस पे सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो आने वाली बाउंड हों कि आपने इसी प्लान को लेके आगे चलना. में इस वक्त क्या फियर्स हैं करंट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन को? यही है जी जो मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि सिर्फ फियर ही है और कुछ भी नहीं है. ना इन्वेस्टमेंट्स है, ना कोई बिजनेस है. सिर्फ बिजनेस में फेयर है. जैसे मैं आज भी सुबह पढ़ रहा था अभी कि हमारे फैसलाबाद में तकरीबन 500 के करीब इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं. इंडस्ट्री वो होम इंडस्ट्रीज भी हैं, छोटी लूमें भी हैं. जैसे मैंने खुद बताया कि मेरा एक अपना यूनिट जो है वो बंद पड़ा हुआ. तो ये फियर ही है और कुछ भी नहीं है. स्टेबलाइजेशन होगी तो इंशाल्लाह हर चीज़ ओवरकम हो जाएगी. क्या फैक्टर्स आपको लगता है अलाइन करने की ज़रूरत है या क्या चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है स्टेबलाइजेशन की तरफ जाने के लिए?
یہ بہت مشکل سا حل ہے. لیکن حل ہے. چائنا کو ہم رول ماڈل بنائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے. کیا سیکھ سکتے ہیں چائنا سے؟ وہی جو بات سارے کرتے ہیں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں انہیں فائر کر دیا جائے تو ہم کافی بہتر ہو جائیں. عوام کے لیے سوچا جائے، عوام کے اوپر. کہ جو نیا عوام کے لیے ہی ہے یہ. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. ہم نے بات کی نہ صرف چناب کلب کے الیکشنز کے حوالے سے، آلسو بات کی بزنس اینڈ کامرس اینڈ کس طرح سے فیصلہ باد شہر کی انڈسٹری اس وقت چل رہی ہے، کیا ڈیسیجن اچھے رہے، کیا پالیسیز اچھی نہیں رہیں. آگے بڑھیں گے اور بریفلی اس چیز پر بات کر لیتے ہیں، اسپیشلی اگر جس طرح میں نے شروع میں بھی بات کی کہ ایک بہت میجر نیم آپ کا ریئل اسٹیٹ کے اندر. جی میم. اینڈ میں یہ بھی بتا دیتی ہوں، مہر اسٹیٹ ڈیولپرز اینڈ آپ CEO ہیں. اینڈ آف کورس آئی تھنک ایک تو کوئی بھی سکسیس آپ کو اوور نائٹ نہیں ہوتا، تو آئی کانٹ امیجن ایئرز اینڈ ایئرز آف ہارڈ ورک جو اس میں گئے ہوں گے. جی بالکل. میری ایج سے زیادہ ہماری کمپنی کی ایج ہے. میرے والد صاحب نے اسے شروع کیا تھا. اٹس بین 42 ایئرس ناؤ. الحمدللہ فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں اور 42 ایئر سے جیسے گریجولی امپروومنٹس آتی ہیں وہ تو وقت کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن میرے والد صاحب جو تھے ون آف دا پائنیئرز ان ریئل اسٹیٹ آف فیصل آباد، اور بڑی محنت سے یہ کام کیا. اور جو آپ کوشچن ہے آپ کا کہ کیسے نام بنتے ہیں، تو وہ ڈیلیور کرنے سے بنتے ہیں. کوئی بھی آپ نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا پڑتا ہے، اور بلکہ اس سے ایک قدم آگے جانا پڑتا ہے. پھر آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور جب ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو کسٹمر جو ہے وہ آتا ہے اور بھی دوستوں کو لے کے آتا ہے. جیسا ہماری کمپنی کا سلوگن ہے، وعدوں کی پاسداری ہے پہچان ہماری. تو الحمدللہ ہماری پہچان ہے کہ ہم جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، اور اسی سے پھر جو ہے بزنس جو ہے وہ بنتے ہیں. اینڈ اگر آپ کے کسی بھی ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو راتوں رات سیل آؤٹ ہو جاتی ہے، اینڈ اٹس ویری کوئک ٹو گیٹ آن دا مارکیٹ اینڈ آف دا مارکیٹ. یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ میم یہ ممکن تو اللہ کی رحمت سے ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نیت صاف ہونی چاہیے. الحمدللہ ہم دعا کے ساتھ وہ اپنی چیز سیل کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے کسی نے لیا ہے وہ اللہ اس کو اس میں کامیاب کرے. ہمارا کام ہے ڈلیور کرنا، اور لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. نہیں کسی کے پاس پیمنٹ ہو جاتی ہے، 1/4 ایڈوانس دینا ہوتا ہے، کچھ ٹائم دیتے ہیں ہم لوگ پیمنٹس کے لیے اوور اے ایئر، اور اس کی پھر انسٹالمنٹس بھی ہے. اب نیا پروجیکٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹ ہے. حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیمنٹ نہیں ہے تو یہ ہمارا ادارہ الحمدللہ وہ ہے جو آپ کے پیسے آپ کو پورے واپس کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوتی، کوئی اوور چارجز نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کی امانت تھی. آپ سے نہیں پورا ہوا تو آپ اپنے پیسے لے جائیں. اس میں ایک بزنس پوائنٹ بھی ہے کہ اگر آج ایک چیز جو ہے وہ 50,000 کی ہے تو آفٹر اے ایئر میں اس چیز کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اور میں نے وہ 50,000 یوز بھی کیا. چیز تو میرے پاس پڑی ہوئی. سمجھنے کی بات ہے اگر کوئی سمجھ جائے تو. باقی ہمارے کچھ بھائی ہیں جو اس میں سے ڈیڈکشنز کرتے ہیں، واپس نہیں کرتے. بس انہی باتوں پہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پہ لوگ ٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ پھر کام چلتا ہے. اینڈ اگر ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی بزنس لونز کی، ایک بہت اچھا انیشیٹو، بہت پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ شروع کیا گیا انیشیٹو، لیکن کیا سمجھتے ہیں اگر بزنس لونز کو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جا رہا ہے؟ میم بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کو ایک بہت سادہ بزنس سمجھا جاتا ہے. ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب پراپرٹی بائی کرنی ہے اس پہ 2 سڑکیں بنانی ہیں اور ہم نے گھر کو چلے جانا. اور اس وجہ سے ہمارے پراپرٹی پہ بہت دفعہ سلمپ بھی آیا. 15 سال پہلے ہمارے بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اپنی انڈسٹری چھوڑ کے تو انہوں نے فیصل آباد میں مختلف جگہ پہ کالونیز ڈیولپ کی، جن میں پھر وہ فلاپ کر کے ان جگہوں کو خراب کر کے پھر واپس اپنے بزنس میں گئے.
تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں. ہر دیکھنے والی چیز جو ہے وہ ایزی نہیں ہوتی. ہر بندے کو دوسرے کا بزنس بہت ایزی لگتا ہے, حالانکہ ہوتا نہیں ہے. پراپرٹی کے بزنس میں میرا خیال ہے کہ تقریباً 40 کے قریب محکمے انوالو ہوتے ہیں, اور جن میں اب لاسٹ جو ہے جو انٹری ہوئی ہے وہ انوائرمنٹ کی ہوئی ہے, جو ہمارے دوست سمجھتے نہیں ہیں اور اسے ایزی سا کام سمجھ کے آتے ہیں, لیکن اپنا بھی کام خراب کرتے ہیں اور ہمارا بھی. اچھا, آپ نے بات کی انوائرمنٹ کی, تو کہاں پہ مشکل آپ کو نظر آتی ہے, کہاں پہ چیلنجز نظر آتے ہیں؟ سوری, انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے آپ, کہاں پر چیلنجز دیکھتے ہیں؟ میم چیلنجز دیکھیں, انوائرمنٹ اگر میں اسی کانٹیکٹ میں آؤں گا تو انوائرمنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی لینڈ جو ہوتی ہے وہاں پہ کوئی کراپس ہوتی ہیں, فصل ہوتی ہے, تو وہ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کی جگہ پہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمیں کچھ جو ہیں ایک تعداد دی جاتی ہے کہ اتنے جو ہیں پودے اتنی ایکڑ میں لگائے جائیں گے, اس سے زیادہ ہی ہوتے لگائے جاتے ہیں. انوائرمنٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں گرینری جو ہے, ادر ہینڈ اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو فیصل آباد میں گرینری بہت کم ہے. آپ لاہور اور فیصل آباد میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے, قریب ہی ہے, لیکن اس کا جو آپ ٹیمپریچر دیکھیں گے تو گرمیوں میں اس کے 1-2 پوائنٹ جو ہیں سیلسیس وہ کم ہوتا ہے, کیونکہ لاہور میں گرینری زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیصل آباد. حالانکہ فیصل آباد میں ارد گرد جو ہے کراپ لینڈ بھی ہے, اس کے باوجود جو ہے فیصل آباد جو ہے وہ لاہور سے زیادہ گرم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پلانٹس نہیں ہیں ہمارے پاس, اور اس کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے کہ ہم انہیں مینیج کریں. کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں, آنے والے سال میں بزنس کو لے کر, اپنی نئی پوزیشن کو لے کر, پرسنل لائف کو لے کر کیا گولز ہوں گے؟ میم گولز میں نے جیسے آپ کو گزارش کی ہے کہ گولز تو انسان کے بہت ہوتے ہیں, اور کچھ بتانے والے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. تو آپ کے سیکرٹس ہیں؟ مائٹ بھی, آپ کہہ سکتی ہیں کہ دیر آر سم سیکرٹس جو آپ ڈرنکس نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ بتا دیں, اور پھر اکثر ایسے باقی فار دا سیک آف پروگرام میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی میرے بڑے اچھے ہیں, میں اپنی صحت کو لے کے بڑا خیال کروں گا, اور میں کلب کے لیے اچھا کروں گا, اپنے بزنس کے لیے اچھا کروں گا انشاءاللہ. ہر چیز کو پازیٹیولی سوچ پازیٹیو کر ہی رہنی چاہیے. پازیٹیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کی لائف. ایک چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے آپ اپنے بارے میں بدلنا چاہیں گے؟ جی میں بدل رہا ہوں, بیسیکلی میں اپنے آپ کو بہت کچھ بدل چکا ہوں. کچھ تو میں لاسٹ اوور 2 ایئرس میں نے اپنا ویٹ بہت لوز کیا. ایک ڈراسٹک چینج ہے میری لائف میں. آئی ہیو لاس 47 kgs ان 2 ایئرس. اور باقی میں اپنی طبیعت میں, اپنے مزاج میں کافی تبدیلی لا چکا ہوں الحمدللہ. ود دا پیسج آف ٹائم اور بہتری لانے کی کوشش کریں گے. یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کل ہمارے پروگرام میں سی پی او فیصل آباد خالد محمود ہمدانی موجود ہوں گے, جو کہ لائیو آپ لوگوں کے مسائل سنیں گے, آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے, کس طرح سے آپ کوئی بھی اگر اس طرح کے کیسز ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے پولیس کے ساتھ ایشوز آپ کے ان دا پاسٹ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو شیئر کریں ہمارے لائیو شو میں, وہ آپ کر سکتے ہوں گے. اینڈ یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ جانتے ہیں تو یہ ایک سیریز ہوتی رہی ہے. ان دا پاسٹ بھی ہمارے اس طرح کے شوز ہو چکے ہیں جس میں لائیو شو کے دوران ہی ایکچولی بہت سارے شوز کو, بہت سارے کیسز کو ریزالو کیا گیا ہے. تو یہ ایک انیشیٹو ہے. سٹی 41 اینڈ سی پی او صاحب ہمارے ساتھ اس میں موجود ہوں گے, ہمارا ساتھ دیں گے. اینڈ کوشش یہی ہوگی کہ جتنے کیسز ہوں, جتنے زیادہ کیسز کو سالو کیا جا سکتا ہو, اگر پرانے کوئی کیسز ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے ایک دفعہ اٹینشن لانے کی ضرورت ہے, ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی ہم لوگ اس پروگرام کے دوران اور ذریعے ہم کر پائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.